कैसे हैं? खैरियत से हैं? तो वालेकुम अस्सलाम। जी सर, ठीक हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। मैं कहाँ से कॉल फरमाया उमर साहब? जी मैं पाकिस्तान से। किस शहर से? शहर का नाम अगर छुपा ही रहने दें तो ज्यादा छुपा ही रहने दें, कोई बात नहीं। हुक्म करें, क्या हुक्म करना चाहते हैं, बोलें। जी मैं पिछले 3 घंटे से वेट कर रहा था, तो बड़ी माजरत के साथ कि वो जो शेख साहब को देखा आपने ना, वो अपने करतब दिखा रहे थे। कोई काम की बात नहीं उन्होंने। देखें, जब हम अपना बुनियादी मसला जो है उसको क्लियर नहीं करेंगे, मसला इमामत मंसूस मसला, आगे जितने भी मसाइल हैं इसके बाद आते हैं। तो सबसे पहले जो है उस मसला को, जो हमारे दरमियान बुनियादी मसला है, उसको हल किया जाए। तो पहले सबसे पहले उलमा को बहुत दावत दी है ना कि मंसूस बिन अल्लाह पर आके हमसे गुफ्तगू करें, कोई आता नहीं तो मेरा कसूर है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं उससे पहले अपना वाज़े कर दूं कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूं और अल्लाह ताला को एक मानता हूं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानता हूं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो बात साबित है, कतईयत से साबित है, इस पर ईमान रखता हूं। और बिलखुसूस अकीदा ख़त्म नबूवत, जैसा कि कुरान ने सराहत से अरबी में बयान किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा, रसूलुल्लाह आखिरी नबी हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑफ द प्रॉफिट हैं। तो सबसे पहले जो मशहूर एतराज़ है, हम इसको क्लियर कर देते हैं। जो एतराज़ किया जाता है नवासिबीन की जानिब से, उनका ये कहना है कि मसला इमामत मंसूस मिन अल्लाह जो है ये ख़त्म नबूवत के खिलाफ है। तो इस पर आपके क्या कमेंट्स हैं? इस पर ज़रा अपनी राय दीजिएगा। तो सबको पता है कि इमामत नबूवत को नहीं कहते, ठीक है ना। और न ये जमात उमरिया के उलमा का कोई एतराज़ है। ये जमात उमरिया के अवाम फ़रेब, मुदल्लिस मौलवियों के फ़रेब है, जो मौजूदा दौर में या आज से कुछ दौर पहले उन्होंने अपनी अवाम को धोखा देने के लिए कि देखो शियों के पास ऐसा अक़ीदा ये ख़त्म नबूवत के मुनकर। हालांकि शिया अक़ायद सब उम्मत मुस्लिमा के सामने शुरू से रहा है। आप देखें अपने कुतुब में, मसला हाफिज़ इब्न हजर अस्क़लानी है, इब्न तैमिया अल हर्रानी है। इब्न तैमिया अल हर्रानी ने शियों के खिलाफ किताब लिखा है। आपके उलमा ने बड़े बड़े किताब लिखे हैं। मुल्ला अली कारी साहब हैं, बड़े बड़े मुतकल्लिमीन गैर मुतकल्लिमीन। उनमें से किसी ने इस बात पर शियों पे तकफीर किया है, शियों पे तान किया कि ख़त्म नबूवत के मुनकर? किसी ने तान नहीं किया। सिर्फ आपके पंजाब पाकिस्तान में ये और आपके हिंदुस्तान में ये बात बाज़ हल्कों में चलती है कि शिया ख़त्म नबूवत के मुनकर है। मुलाज़ा करें अज़ीज़ों, ये किताब इख्तियार मारिफ़तुर रिजाल अल मारूफ़ बिरिजाल अल कशी है। शियों की एक बहुत मारूफ मशहूर किताब है अहादीस की। कौम में छपी है यह किताब। मुलाज़ा करें यहाँ पर सफ़ा नंबर 252 में, मुलाज़ा करें। अन बाज़ अस्हाबिना अन अबी अब्दिल्लाह अलैहिस्सलाम, जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन क़ाल बिअन्नना अन्बिया फ़अलैहि लानतुल्लाह। जो शख्स कह दे कि हम नबी हैं, हम इमाम जो है नबी हैं, तो उस पर अल्लाह की लानत है। वमन शक्क फ़ी ज़ालिका फ़अलैहि लानतुल्लाह। और जो शख्स इस बात पर शक करे कि शायद हो सकता है ये नबी है या नहीं है, उस पर भी अल्लाह की लानत है। अब सुन लें, ये किताब अल उसूल मिन अल काफ़ी लिल कुलैनी रहमतुल्लाह अलैह, जुज़ अव्वल, शाब दारुल कुतुब अल इस्लामी। ये शायद चले गए भाई, ये डिस्कनेक्ट है। शाब दारुल कुतुब अल इस्लामिया किताब छपी है तेहरान में। यहाँ पे मुलाहिज़ा करें, ये सफ़ा नंबर 269 है, हदीस नंबर 3 है, किताबुल हुज्जा है। अय्यूब इब्न हुर्र रिवायत करते हैं, क़ाल समिअतु अबा अब्दिल्लाह अलैहिस्सलाम, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्नल्लाह अज़्ज़ ज़िक्रुहु ख़तम बिनबिय्यिकुमुन नबिय्यीन फला नबिय्य बअदहु अबदा। अल्लाह ताला जिसका जिक्र अजीज़ है, जिसका नाम प्यारा है, उसने तुम्हारे नबी के साथ ए मुसलमानों नबूवत का, अनबिया के सिलसिले का उन्होंने इख्तिताम किया अल्लाह ने। फला नबी बादहु अबदा, उस नबी के बाद कोई नबी नहीं है अबदा, क़यामत तक कभी कोई दूसरा नबी है ही नहीं। व ख़तम बिकिताबिकुमुल कुतुब फला किताब बादहु अबदा। और ए मुसलमानों, तुम्हारे किताब, तुम्हारे कुरान के साथ अल्लाह ने आसमानी किताबों का सिलसिला ख़त्म किया। तो कुरान के बाद अब कोई अल्लाह की जानिब से कोई नया किताब नहीं आएगा। व अंज़ल फ़ीहि तिबयान कुल्लि शै,
اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہر طرح خوش کو بیان فرمایا ہے. اچھا یہ کتاب ہے کتاب سلیم ابن قیس ہلالی رحمہ اللہ، جزء ثانی. یہاں پہ حدیث الحادی عشر 11واں حدیث ہے کہ حضرت امام امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام خلافت عثمان میں، عثمان کے دور حکومت میں مسجد میں صحابہ سے گفتگو کر رہے ہیں. کافی طویل حدیث ہے. اس حدیث میں کہ اللہ آپ کا بلا کرے تقریباً 20 آغاز سے 20 صفحوں کے بعد، یعنی طویل حدیث ہے. اس میں یہ ہے امام امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ سے گفتگو کرتے ہوئے فرماتے ہیں اخبرونی عن منزلتی فیکم وما تعرفون به اصدوق عندکم انا عندکم ام کذاب. صحابہ اس میں وہاں پہ اپنے مسجد میں گفتگو کر رہے تھے کہ فلان نے اسلام میں کیا خدمت انجام دی ہے، فلان نے کیا خدمت انجام دی ہے. تو امیر المؤمنین علیہ السلام ساکت خاموش بیٹھے تھے. جب صحابہ نے دیکھا کہ یہ امیر المؤمنین علیہ السلام خاموش ہیں تو انہوں نے رخ کیا کہ آپ بھی کچھ بولیں نا. سب کہہ رہے ہیں کہ فلانے نے یہ انجام دیا، کوئی کہہ رہا کہ میں نے بڑے خدمات انجام دیا، کوئی کہتا ہے میرے چچا نے بڑے، میرے بابا نے، میرے قبیلے والوں نے اسلام کی بڑی خدمت کی، آپ بھی کچھ بولیں. تو امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے جب صحابہ نے بہت اصرار کی کہ آپ بھی کچھ بولیں تو انہوں نے گفتگو فرمائی. یہ گفتگو بڑا طویل ہے. 20 صفحوں کے بعد امیر المؤمنین علیہ السلام کے یہ جملے دیکھیں کہ وہ اپنے فضائل گنتے جاتے ہیں، قرآن کی آیات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث، واقعات. پھر کہتے ہیں کہ اے صحابہ مجھے بتاؤ میرا تمہارے درمیان کیا اسٹیٹس ہے، کیا منزلت ہے، کیا مجھے کس طرح جانتے ہو، میں سچا آدمی ہوں یا میں جھوٹا آدمی ہوں. صحابہ نے کہا بل صدیق صدوق، آپ بہت ہی سچے آدمی ہیں، نہایت ہی سچے آدمی ہیں. صدیق بولتے ہیں صفت مشبہہ مبالغہ فی الصدق، بہت ہی سچے. صدوق بھی یعنی بہت ہی سچے، نہایت ہی سچے ہیں. لا واللہ ما علمناک کذبت فی جاہلیت ولا اسلام، نہیں اللہ کی قسم، نہ ہم نے اسلام سے پہلے نہ اسلام کے بعد، نہ جاہلیت میں نہ اسلام میں آپ سے ہم نے کوئی جھوٹ نہیں سنا ہے. قال علیہ السلام، امام علیہ السلام نے فرمایا فواللہ الذی اکرمنا اہل البیت بالنبوہ. تو جب صحابہ نے اعتراف کیا کہ آپ نہایت ہی سچے ہیں، بہت ہی سچے ہیں، اور آپ سے ہم نے کبھی جھوٹ نہیں سنا، نہ اسلام میں نہ جاہلیت میں، تو فرمایا کہ اس اللہ کا قسم، اس اللہ کا میں قسم اٹھاتا ہوں کہ جس نے ہم اہل بیت علیہ السلام میں نبوت رکھا ہے، نبوت ہمارے گھر میں آیا ہے. فجعل محمدا منا صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم میں سے انتخاب فرمایا. میرا بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا بھائی تھا. وَأَكْرَمَنَا مِن بَعْدِهِ بِأَن جَعَلَنَا أَئِمَّةَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اس اللہ کا قسم کہ اللہ نے یہ اکرام کیا کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کو اہل ایمان کا امام قرار دیا. لا يبلغ عنه صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیرنا، احکام الدین، فرامین الدین، تعلیمات الدین ہم اہل بیت علیہ السلام کے علاوہ سکھانے والا کوئی نہیں ہے، پہنچانے والا کوئی نہیں ہے. صحابہ کو نہ دین آتا ہے نہ دین کے احکام یہ صحیح طرح سے پہنچا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. عمر خود تھا، اس کو تیمم نہیں آتا تھا، مسلم میں لکھا ولا تصلح الامامۃ والخلافۃ الا فینا، اور امامت اور خلافت کا مستحق ہمارے علاوہ کوئی نہیں ہے، اور امامت اور خلافت زیب نہیں دیتا کسی کو ہمارے علاوہ. اچھا وَلَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ مَعَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ لِأَحَدٍ مِّنَ النَّاسِ فِيهَا نَصِيبًا وَلَا حَقًّا، اور اللہ تعالیٰ نے ہم اہل بیت علیہ السلام میں ہمارے میں علاوہ کسی دوسرے کو مسئلہ خلافت و امامت میں نہ کوئی منزلت دی ہے، نہ کوئی شراکت دی ہے، نہ کوئی حق دیا ہے. یہ صرف اہل بیت علیہ السلام کا حق ہے. اما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، جہاں تک رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے، فخاتم النبیین لیس بعدہ رسول ولا نبی، خاتم الانبیاء. میرے بھائی، میرے بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی کون ہیں؟ یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، میرے بھائی انت منی بمنزلت ہارون بن موسیٰ، ہارون اخی، ٹھیک ہے نا. یا میرے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، ان کے بعد نہ کوئی رسول ہے اور نہ کوئی نبی ہے. بلے ختم الانبیاء برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الى یوم القیامہ، انبیاء کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے قیامت تک
پھر کوئی نبی نہیں ہے. ایسے حدیث ہے تمہارے پاس پوری کتابوں تمہارے کوئی کسی کتاب میں اس طرح کی روایت ہے؟ ہماری طرح کی کچھ بھی نہیں ہے تمہارے پاس. وختم بالقرآن الکتب الى یوم القیامہ. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کے صدقے تمام آسمانی کتابوں کا سلسلہ منقطع کیا. وجعلنا من بعد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلفاء فی ارضہ. سن لو، ہم اہل بیت علیہ السلام کو نبی نہیں مانتے بیوقوفو. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم اہل بیت ابرار علیہم السلام ائمہ اطہار علیہم السلام کو اپنا جانشین بنایا، اپنا خلیفہ بنایا. ہم اللہ کے خلیفہ ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پوری زمین پر نبی نہیں ہے، اللہ کے حجت ہیں، اللہ کی جانب سے ہادی ہیں، اللہ کی جانب سے لوگوں کو ہدایت دینے تعلیم دینے والے. وشہداء علی خلقہ، اللہ کی جانب سے ہم خلق پر شاہد ہیں، خلائق کے گائیڈ ہیں، اللہ کی جانب سے ان کو راستہ دکھانے والے ہیں. فرض طاعتنا فی کتابہ، ہماری طاعت اللہ نے اپنی کتاب میں واجب کی ہے. وقرننا بنفسه ونبيه في الطاعة في غير آیت من القرآن، اور قرآن کی بہت ساری آیات میں ہماری طاعت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت کی طرح اپنی طاعت کی طرح واجب قرار دیا. بل انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون واطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. طاعت اہل بیت علیہ السلام قرین بطاعت النبی وبطاعت اللہ تبارک وتعالی. واللہ جعل محمد النبیہ، اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی اور رسول بنایا. وجعلنا خلفاء من بعده في خلقه وشهداء على خلقه، اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہمیں اپنا خلیفہ بنایا، رسول کا خلیفہ بنایا، اور خلق پر اپنی جانب سے گائیڈ ہادی شاہد بنایا. ٹھیک ہے نا، نبی نبوت نہیں ہے، رسالت نہیں ہے ائمہ علیہ السلام کی، لیکن خلافت ہے، امامت ہے، اللہ کی جانب سے وہ ہادی ہیں. وفرض طاعتنا فی کتابہ المنزل، ہماری طاعت اللہ نے اپنی کتاب میں واجب قرار دیا. ثم امر اللہ جل وعز نبیہ صلی اللہ علیہ وآلہ ان یبلغ ذلک امتہ، اور اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تھا کہ ہماری امت، ہماری امامت اور خلافت کے دلائل و براہین کو لوگوں تک پہنچا دو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچا دیا. فبلغهم كما امرہ اللہ عز وجل، تو انہوں نے اس بات کو پہنچایا جیسے اللہ نے حکم دیا تھا. اچھا، مزید آپ کو دکھا دیں، یہ کتاب التوحید لشیخنا الصدوق رحمۃ اللہ علیہ، چاپ دار المعرفہ. یہ ہمارے بہت ہی اہم کتاب ہے توحید الہی میں اور مسائل عقائد میں اہل بیت علیہ السلام کی جانب سے. یہ صفحہ نمبر 81 ہے. ان کے پاس کوئی کتاب ہے توحید کی؟ کتنے احادیث ہیں ان کے پاس اللہ کے صفات کے اللہ کے متعلق؟ ٹھیک ہے نا. جماعت عمریہ کے پاس کوئی نہ، احادیث بہت کم ہے. جو احادیث ہے سب اسرائیلیات ہیں اللہ کے متعلق. اللہ کا پیر ہے، اللہ کی دھوتی ہے، اللہ ہنستا ہے، روتا ہے، داڑھی ہے، ہاتھ دونوں اس طرف ہیں. عبد العظیم ابن عبداللہ الحسنی کہتا ہے کہ میں وارد ہوا اپنے مولا علی ابن محمد الامام الہادی علیہ السلام کے بارگاہ میں، حضرت امام ہادی نقی علیہ السلام کے بارگاہ میں. جب انہوں نے مجھے دیکھا تو کہا، یا ابو القاسم انت ولینا حقا، خوش آمدید، آپ بڑے ہمارے سچے شیعہ ہیں. میں نے عرض کیا، اپنا رسول اللہ انی ارید ان اعرض علیک دینی، میں نے کہا اے میرے اللہ کے حجت، اے میرے امام، میں اپنا عقائد آپ کو بتانا چاہتا ہوں. میرے عقائد میں اگر خلل ہے، اشتباہ ہے، غلطی ہے تو آپ تصحیح کریں. میرا جو عقیدہ ہے، دین ہے، اس کی آپ تصحیح کریں. اگر صحیح ہے تو کہہ دیں کہ صحیح ہے، تاکہ اگر میری وفات ہو تو عقیدہ تو صحیح ہو. تو مولا نے فرمایا کہ بتاؤ. تو وہ اپنا عقائد بتانا شروع کر دیا. فقلت انی اقول، میں نے کہا، ان اللہ تبارک وتعالی واحد لیس کمثلہ شیء خارج عن الحدین، حد الابطال وحد التشبیہ، وانه لیس بجسم ولا صورة ولا عرض ولا جوہر، بل هو مجسم الاجسام ومصور الصور وخالق الاعراض والجواہر ورب كل شیء ومالکہ وجاعلہ ومحدثہ. یہ اللہ کے متعلق کہ اللہ تعالی لیس کمثلہ شیء، وہ جسم نہیں ہے، صورت نہیں ہے، عرض نہیں ہے، جوہر نہیں. بہرحال اس کے بعد وَأَنَّ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبدہ ورسولہ، اور میرا یہ عقیدہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں. خاتم النبیین، خاتم الانبیاء، فلا نبی بعدہ الی یوم القیامہ، ان کے بعد
کوئی نبی نہیں, خاتم الانبیاء. وأقول أن الإمام والخليفة وولي الأمر من بعده أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ثم الحسن ثم الحسين ثم علي بن الحسين ثم محمد بن علي ثم جعفر بن محمد ثم موسى بن جعفر ثم علي بن موسى ثم محمد بن علي ثم أنت يا مولاي. پھر میں وہ اماموں کو گننا شروع کرتا ہے کہ میرا عقیدہ ہے کہ پہلے برحق امام اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے سید المسلمین امیر المؤمنین علی علیہ السلام ہے, پھر امام حسن, پھر امام حسین, جب تک وہ پہنچتے ہیں حضرت امام ہادی علیہ السلام تک. پھر امام کہتے ہیں کہ جب میں نے امام ہادی علیہ السلام کی شہادت دی تو انہوں نے کہا من بعد ابن الحسن, من بعد الحسن ابن, فرمایا کہ امام علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد شہادت دو, میرے بعد میرا بیٹا امام حسن علیہ السلام امام ہوں گے. فکیف للناس بالخلف من بعده, اور ان کے بعد جو امام ہوگا لوگوں کا کیا حالت ہوگا ان امام کے ساتھ جو آخری امام ہوگا. تو میں نے کہا کیا مطلب ہے؟ قال لأنه لا يرى شخص ولا يحل ذكره باسمه حتى يخرج فيملأ الارض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. فرمایا کہ کیونکہ وہ غیبت میں ہوں گے, ان کی طویل غیبت ہوگی, طویل غیبت کے بعد وہ ظہور فرمائیں گے جو 12واں امام. تو میں نے عرض کیا کہ میں ان سب کا اقرار کرتا ہوں. پھر یہ اقرار کرتے ہیں ان ولیہم ولی اللہ وعدوہم عدو اللہ وطاعتہم طاعت اللہ ومعصیتہم معصیت اللہ. جو ان سے محبت کرے اللہ سے محبت کرتا ہے, جو ان سے دشمنی کرے اللہ سے دشمنی کرتا ہے, اور جو ان کی طاعت کرے اس نے اللہ کی طاعت کی, اور جو اس نے ان 12 اماموں کی معصیت کی اللہ کی معصیت کی. یہ شخص اس طرح شہادت دیتا ہے. واقول, اور میں کہتا ہوں ان المعراج حق, معراج حق ہے. والمسألۃ فی القبر حق, قبر میں سوال جواب ہوگا, حساب لیا جائے گا, یہ حق ہے. وَإِنَّ الْجَنَّةَ حق, جنت حق ہے. وَإِنَّ النَّارَ حق, جہنم حق ہے. وَالصِّرَاطَ حق, جہنم کے درمیان سے صراط گزر رہا ہے, صراط, ٹھیک ہے نا, وہ حق ہے. وَالْمِيزَانَ حق, اعمال کا ترازو حق ہے. اچھا. وَإِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا, قیامت آنے والا ہے, قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے, قیامت آ جائے گا. وَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ, اللہ تعالیٰ قبروں میں جو مردے ہیں ہم سب کو قبروں سے نکال کے زندہ فرمائے گا. وَأَقُولُ إِنَّ الْفَرَائِضَ الْوَاجِبَ بَعْدَ الْوِلَایَةِ الصَّلَاةُ, اور میں شہادت دیتا ہوں کہ دین میں امامت کے بعد جو سب سے اہم فریضہ ہے وہ نماز ہے, نماز. والزکاة, اس کے بعد زکوٰۃ ہے. والصوم, روزہ ہے. حج ہے. جہاد ہے. امر بالمعروف نہی عن المنکر. میں نے یہ عقیدہ جب پیش کیا, فقال علی بن محمد علیہ السلام, تو حضرت مولا علی الہادی النقی علیہ السلام, مولا حضرت امام دہم 10ویں امام سلام اللہ علیہ نے فرمایا یا ابا القاسم هذا والله دین اللہ الذي ارتضاه لعباده, فرمایا کہ اے ابو القاسم, اللہ کی قسم یہ وہی دین ہے جس کو اللہ نے بھیجا ہے بندوں کے لیے. یہ وہی دین جو آپ نے شہادت دی آج, یہ وہی دین ہے جو جبرائیل لے کے آیا تھا. یہ وہی عقائد ہے. اسی عقائد میں آپ نے دیکھا کہ اس نے کیا کہا تھا, ہاں اس نے کہا تھا کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عبد اور رسول خاتم الانبیاء ہیں, ان کے بعد کوئی نبی نہیں قیامت تک. یہ شیعہ عقیدہ ہے. تمہارے پاس ایسے کتنے حدیث ہیں؟ کچھ بھی نہیں تمہارے پاس, ٹھیک ہے. ختم نبوت پہ تمہارے پاس کوئی حدیث ہے؟ کچھ بھی نہیں جماعت عمریہ کے پاس, اور یہ کہتے ہیں شیعہ ختم نبوت کے منکر. فثبت علیہ, یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے وہ دین جو اللہ اس کو پسند کرتا ہے, اللہ اس دین سے راضی ہے, وہی عقیدہ ہے, اس پہ قائم رہو. ثبتک اللہ بالقول الثابت فی الحیات الدنیا والآخرہ, اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا و آخرت میں صحیح عقیدے پر قائم رکھے. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ مزید آپ کو دلائل دکھاتے جائیں ختم نبوت پر. ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین, یہ کتاب الاصول من الکافی للکلینی رحمت اللہ علیہ, جزء ثانی, کتاب الکفر والایمان, کتاب اصول کافی میں. یہاں پر کتاب الدعاء میں صفحہ نمبر 585 میں, صفحہ نمبر 23 میں محمد ابن مسلم کہتے ہیں میں حضرت امام علیہ السلام کے بارگاہ میں حاضر ہوا, میں نے کہا مولا مجھے ایک دعا سکھائیں. امام علیہ السلام نے کہا دعا الہا پڑھا کرو. میں نے کہا دعا الہا کیا ہے؟ فرمایا اس طرح دعا کرو, اللہم رب السماوات السبع وما بینہن ورب العرش العظیم ورب جبرائیل ومیکائیل واسرافیل ورب القرآن العظیم ورب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین, انی اسألک بالذی تقوم به السماء وبه تقوم الارض وبه تفرق بین الجمع وبه تجمع بين المتفرق وبه ترزق الأحياء وبه أحسيت عدد الرمال ووزن الجبال وكيل البحور ثم تصلي على محمد وآل محمد, فركته وصلي على محمد وآل محمد ثم تسأله حاجتك وألح في الطلب. اس کے بعد اپنی حاجت اللہ سے طلب کرو اور تکرار کرو اپنی حاجت کو, تکرار, یا اللہ زیادہ سے زیادہ بولتا رہو,
جو تمہارے حاجت ہے اللہ سے مانگو. تو یہ تو ہمارے عقائد ہیں. امیر المؤمنین علیہ السلام کا خطبہ میں آپ کو دکھاؤں میرے محترم ناظرین. یہ کتاب ہے الروضہ من الکافی للکلینی رحمۃ اللہ علیہ جزء 8. ٹھیک ہے نا. صفحہ نمبر 67 میں خطبۃ لامیر المؤمنین علیہ السلام نمبر 8 روضہ کافی. امیر المؤمنین علیہ السلام نے عثمان کے قتل کے بعد یہ خطبہ دیا. الحمدللہ الذی علا فاستعلا ودنا فتعالا وارتفع فوق كل منظر واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين وحجة الله على العالمين مصدقا للرسل الاولين وكان بالمؤمنين رؤوفا رحيما فصلى الله وملائكته عليه وعلى آله. اور یہ خطبہ بڑا اہم ہے. اس خطبے میں بڑی چیزوں کو امام امیر المؤمنین علیہ السلام نے بیان کیا. کسی وقت آپ کو اس خطبے کا شرح سنائیں. چم مزید آپ کو یہ کتاب اعمالی شیخ طوسی رحمت اللہ علیہ. ہاں اعمالی شیخ طائفہ طوسی رحمت اللہ علیہ چاپ مؤسسۃ البعث فی قم المقدسہ. یہاں پہ ملاحظہ کریں یہ صفحہ نمبر 520 ہے. حدیث نمبر 54 ہے. یہ حدیث ہے خطبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ حجۃ الوداع میں. نبی صلی اللہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں عمر و سلمہ ابنا ام سلمہ ربیبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عمر ابن ام سلمہ کا بیٹا ہے اور سلمہ بھی ام سلمہ کا بیٹا ہے. یہ دونوں یتیم تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ان کی پرورش ہوئی ہے. ام سلمہ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے یہ دو بیٹے ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یتیم نوازی کی تھی, ان کو پرورش دیا تھا. یہ دونوں کہتے ہیں کہ حجۃ الوداع میں ہم نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطبہ علی یعصوب المؤمنین والمال یعصوب الظالمین. مسلمانوں کے دلوں مؤمنین کی دلوں کا بادشاہ علی علیہ السلام ہے. مال دنیا ظالمین کفار گناہ کاروں کے دلوں کا بادشاہ ہے مال دنیا. اچھا علی اخی علی علیہ السلام میرا بھائی ہیں. ومولا المؤمنین من بعدی اور مؤمنین کے وہ سید و سالار ہے میرے بعد علی علیہ السلام. وہو منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. اللہ 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 کہتا ہے نا کہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر میں بتایا, حجۃ الوداع میں کیوں نہیں بتایا؟ او بھائی خطبہ تو سنو حجۃ الوداع کی. علی علیہ الصلوۃ والسلام کا وہی رتبہ ہے مجھ سے جو ہارون کو موسیٰ سے تھا. الا ان اللہ ختم النبوۃ بی فلا نبی بعدی. اے مسلمانوں جان لو کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت میرے ساتھ ختم کر دی, اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. وَهُوَ الْخَلِيفَةُ فِي الْأَهْلِ وَالْمُؤْمِنِينَ بَعْدِ. علی علیہ السلام میرا جانشین ہے, میرا خلیفہ ہے, میرا قائم مقام ہے, میرا نائب ہے میرے بعد سب مسلمانوں پر, میرے سب اہل بیت پر اور مسلمانوں پر. ہم اہل پر بھی, میرے رشتہ داروں پر بھی اور مؤمنین پر بھی میرا نائب ہے, میرا جانشین ہے, میرا خلیفہ ہے. اچھا یہ کتاب ہے الاحتجاج طبرسی. یہاں پہ ایک حدیث ہے, ایک طویل حدیث ہے. زندیق آیا, ایک زندیق آیا امیر المؤمنین علیہ السلام کے پاس اور اس نے کہا کہ آپ کے قرآن میں بڑے تناقضات ہیں, قرآن میں بڑے کانٹرڈکشنز ہیں, غیر معقول باتیں. امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا کہ بتاؤ کیا قرآن میں کون سی کانٹرڈکشن ہے. حدیث بڑی طویل ہے, اس میں ایک حصہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں. کتاب الاحتجاج طبرسی رحمہ اللہ, چاپ مؤسسۃ العالمی للمطبوعات فی بیروت لبنان, جزء اول, کتاب 2000 میں چھپی ہے, سنہ 2000. یہ صفحہ نمبر ہے 240. زندیق کے سوالوں کا جواب, جس نے یہ صفحہ نمبر 240 کے آخر میں اس حدیث کا آغاز ہے کہ ایک زندیق آیا تھا, اس نے قرآن پہ اعتراض کیا تھا کہ اعتراضات, سخت اعتراضات تھے قرآن پر. ٹھیک ہے نا, مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کے بارگاہ اقدس میں. اچھا صفحہ نمبر 240 پہ شروع ہوتا ہے, صفحہ نمبر 245 میں اس آیت تک پہنچ جاتا ہے. وہ زندیق بہت سارے آیات سوال کرتا ہے. اس نے کہا وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا. اس نے سورہ مبارکہ یہ زخرف کی آیت نمبر 45 کی تلاوت کی زندیق نے.
کہا اللہ تعالیٰ نے سورہ زخرف آیت نمبر 45 میں فرمایا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ پوچھ لے آپ سے پہلے جو انبیاء تھے ان سے پوچھ لے فَكَيْفَ يَسْأَلُ الْحَيَّ مِنَ الْأَمْوَاتِ قَبْلَ الْبَعْثِ وَالنُّشُورِ، تو یہ کیسے پوچھے گا آپ کا نبی جب مر گیا ہے؟ بھائی ابراہیم نہیں ہے، نوح نہیں ہے، دنیا میں سب چلے گئے بھائی، ٹھیک ہے نا؟ یہ کیسے پوچھیں گے؟ زندہ مردوں سے کیسے پوچھے گا بھائی؟ اللہ نے ان کو حکم دیا کہ پوچھو پرانے انبیاء سے، جب سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے سب مر گئے ہیں بھائی، اور حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت ادریس اور الیاس جو زندہ۔ تو امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام نے جواب دیا اس کو، جواب آتا ہے صفحہ نمبر 248 میں اس آیت کے متعلق۔ فرمایا، یہ میں 248 کے اختتام پر، وَأَمَّا قَوْلُهُ، اللہ تعالیٰ کی یہ جو آیت ہے، وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا فَهَذَا مِنْ براہین نبینا التی آتاہ اللہ ایاہ، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے براہین ادلہ میں سے جو اللہ نے ان کو دیا ہے۔ وَأَوْجَبَ بِهِ الْحُجَّةَ عَلَى سَائِرِ خَلْقِهِ، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے تمام خلائق پر، لِأَنَّهُ لَمَّا خَتَمَ بِهِ الْأَنْبِيَاء، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم الرسل قرار دیا، نبوت کا سلسلہ ان کے ساتھ منقطع ہوا، وَجَعَلَهُ اللَّهُ رَسُولًا إِلَى جَمِيعِ الْأُمَمِ، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام دنیا والوں کے لیے، تمام جتنے نیشنز ہیں سب کے لیے نبی بنایا، وسائر الملل، اور تمام اہل دین جتنے دنیا میں دین ہے ان کی دین منسوخ، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے نبی بن گئے۔ خصہ اللہ بالارتقاء الى السماء، اللہ تعالیٰ نے ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج عطا فرمایا کہ آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روح اقدس کو اور ان کے جسم شریف کو آسمان اوپر لے گیا عند المعراج، وہاں پہ معراج میں، وجمع له يومئذ الانبیاء، اور وہاں پر معراج میں انبیاء کا صف تھا، انبیاء سب جمع ہو گئے۔ فعلم منهم من ما ارسلوا به وحملوه من عزائم الله وآیاته وبرائنه، انبیاء نے سب دیکھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا قرآن عطا کیے، کیا معجزات عطا کیا، کیا فضل عطا کیا، کیا نور عطا کیا ہے، انبیاء نے سب نے دیکھا۔ وَأَقَرُّوا أَجْمَعُونَ بِفَضْلِهِ، اور سب انبیاء نے اقرار کیا کہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سب کے سردار ہیں، سب کے آقا ہیں۔ وَفَضَّلَ الْأَوْسِيَاءَ وَالْحُجَجَ فِي الْأَرْضِ مِن بَعْدِهِ، اور سب انبیاء نے وہاں پہ دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصیاء ہیں، ائمہ ابرار علیہم السلام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے عظیم یہی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ انبیاء نے صرف یہ نہیں دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے عظیم ہیں، یہ بھی دیکھا کہ ائمہ اثنا عشر علیہم الصلاۃ والسلام ہمارے نبی کی طرح کتنے عظیم ہیں۔ وفضل شیعتی وسیعہ من المؤمنین والمؤمنات، اور انبیاء نے یہ بھی دیکھا کہ جس طرح خود نبی دوسرے انبیاء پہ افضل ہیں، ان کے اوصیاء افضل ہیں، اسی طرح یہ بھی دیکھا کہ ان کے شیعہ جو ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شیعہ اور اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے شیعہ، سب امتوں پر یہ افضل ہیں۔ وہ شیعہ کون ہیں؟ الذین سلموا لأہل الفضل فضلهم ولم يستكبروا عن امرهم، شیعہ وہ ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام کے فضائل کا اقرار کریں اور ان کے اوامر کے سامنے غرور نہ دکھائیں، تکبر نہ دکھائیں۔ اچھا، تو اس وقت اللہ کا حکم ہے کہ ان سے پوچھو، فَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ رُسُلِنَا قَبْلَ۔ اچھا، تو اس طرح مولا امیر المؤمنین علیہ السلام نے جواب دیا۔ اچھا، تو یہ بہت سارے دلائل ہیں ہمارے پاس، اور مزید میں آپ کو دلائل دکھا دیتا ہوں ختم نبوت کے، تاکہ یہ ایک جامع کلپ بن جائے۔ یہ کتاب ہے، کتاب فلاح السائل، سید ابن طاووس رحمہ اللہ کی کتاب ہے فلاح السائل، جو دعاؤں کی کتاب ہے، اہل بیت علیہ السلام سے مرویہ دعائیں۔ یہاں پہ صفحہ نمبر 221 میں یہ روایت ہے حضرت قرآن ناطق امام جعفر الصادق علیہ الصلاۃ والسلام کی، کہ فرمایا کہ یہ مستحب ہے کہ انسان ہر دن غروب شمس کے وقت، سورج کے غروب ہونے کے وقت یہ دعا پڑھا کرے ہر روز۔ اور بھلے
اگر انسان ہر روز پڑھے اور شب جمعہ اسی جب یہ پڑھتا ہے اسی سال کو شب جمعہ یا جب یہ دعا پڑھتا ہے یا اسی مہینے یا اسی سال کو انسان کا انتقال ہو جائے تو انسان جنت چلا جاتا ہے. یہ وعدہ ہے. وہ دعا یہ ہے یا من ختم بمحمد النبوة بمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ اختم لی فی یومی هذا بخیر وشہری بخیر وسنتی بخیر وعمری بخیر. او اے اللہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء بنا دیا، میرا عمر کا خاتمہ کر دے ایمان کے ساتھ، اور میرے اسی دن کا خاتمہ خیر کے ساتھ کرے، میرے اسی ہفتے کا خاتمہ خیر کے ساتھ کرے، اور میرے اسی سال کا خاتمہ بھی خیر کے ساتھ کرے، اور میرے عمر کا خاتمہ بھی خیر کے ساتھ کرے. اگر یہ دعا کرتا ہے ہر دن غروب کے وقت اور وہ مرتا ہے اسی ہفتے کو یا اسی مہینے کو یا اسی سال کو تو وہ جنت چلا جاتا ہے. یہ کتاب الفروع من الکافی للکلینی رحمۃ اللہ علیہ، جزء رابع، چاپ دار الکتب الاسلامیہ. ٹھیک ہے نا، ملاحظہ کریں یہ صفحہ نمبر 72 ہے. یہ دعا ہے جو حضرت مولا حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے مروی ہے کہ انسان کو ماہ رمضان کے دن ہر دن پڑھنا چاہیے. اچھا، دعا کافی طویل ہے. اللہم انی اسألک باسمک الذی دان له کل شیء وبرحمتک التي وسعت كل شيء وبعزتك التي قهرت بها كل شيء وبعظمتك التي تواضع لها كل شيء وبقوتك التي خضع لها كل شيء. چلتا جاتا ہے. اللہم رب السماوات السبع، اے 7 آسمانوں کا رب، والارضین السبع، اور 7 زمینوں کا رب، وما فیہن، اور جو مخلوقات آسمانوں و زمین ان سب کا پالنے والا تو ہے، وما بینہن، زمین و آسمان کے درمیان جو مخلوقات پالنے والا ان سب کا تو ہے، ورب العرش العظیم، تو رب عرش عظیم ہے، ورب السبع المثانی والقرآن العظیم، 7 مثانی سورہ فاتحہ قرآن عظیم کا تو رب ہے پالنے والا، ورب اسرائیل و اسرافیل و میکائیل و جبرائیل، اے اللہ تو ہے پالنے والا، تو ہے اللہ، تو ہے خدا، تو ہے رب کس کا؟ اسرافیل، جبرائیل، میکائیل. ورب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ واہل بیتہ سید المرسلین وخاتم النبی، اور تو ہے رب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور ان کے اہل بیت طاہرین علیہ السلام کا. کون محمد؟ وہ محمد جو سید المرسلین ہے اور خاتم النبیین. اسألک بک وبما سمیت یا عظیم انت الذی تمن بالعظیم وتدفع كل محظور. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا دعائیں ائمہ طاہرین علیہ السلام کہ اللہ کی عبادت کے. اس طرح دعائیں کہاں ہیں تمہارے پاس جماعت مریم؟ اللہ کی قسم یہ وہ دعائیں ہیں کہ انسان کے دل کو پگھلا دیتا ہے، ذوب کر لیتا ہے اللہ کے عظمت کے سامنے. اچھا، اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس بہت سارے احادیث اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. تو یہ کہنا بھائی کہ شیعہ جو ہے ختم نبوت کو نہیں مانتے، لعنت ہے. ٹھیک ہے نا، اپنے مولوی کو لے کے آؤ. محمد عمر صاحب، عمر بن الخطاب آ گئے بھائی. عمر بن الخطاب اپنے عالم کو لے کے آئے نا تاکہ ختم نبوت پہ ہمارے سے مناظرہ کرے. نہیں، ختم نبوت کی جو آپ نے بات کی، آپ غلط تو سنو نا. ابھی آج ہمارا پروگرام بنا تھا، ہمارا اسکیجول تھا مناظرے کا مولوی عبداللطیف صفدر صاحب کے ساتھ، کہ ان عنوان مناظرہ جس پہ انہوں نے اقرار کیا تھا وہ یہی ہوگا کہ جماعت مریا کے مذہب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام ثابت نہیں ہے. ختم نبوت دور کی بات ہے، نبوت دور کی بات ہے، آپ کے دین میں، آپ کے عقیدے میں ان کا اسلام بھی ثابت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، وہ بھاگ گیا اس مناظرے سے. آیا نہیں بھاگ گیا. ہاں، 25 منٹ میں ہے. پہلے میری بات تو پوری سن لیں. اب سن لینا اپنے احادیث، یہ اتنی احادیث آپ کے مذہب میں ہے ختم نبوت پر جو ہمارے پاس ہے؟ نہیں، پہلے سوال کہ آپ نے کہا آپ کا عقیدہ ختم نبوت پر ہے، آپ کی کتابوں میں کتنی حدیث ہے ختم نبوت پر؟ جہاں تک آپ نے بات کی، ایک بات کرنا چاہوں گا کہ آپ نے جب دلائل دی، میرے سوال کا پہلے جواب دو نا. میں نے آپ کے سوال کا جواب دیا ہے، میں نے آپ کے سوال کے جواب دیا، آپ میرے سوال کے جواب دیں. آپ کی کتابوں میں ختم نبوت کی کتنی حدیث ہے؟ حدیث کتنے؟ ایک 2 ہی ہے نا. لا نبی بات ختم.
ٹھیک ہے کہ 2 حدیث ہیں، زیادہ تو نہیں ہے نا. میں یہ کہہ رہا ہوں اپنے پاس حدیث کوئی نہیں ہے، ختم نبوت پہ کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، ہمارا مذہب مزین ہے ختم نبوت کے عقیدے سے، الٹا یہ ہمیں ڈانٹتے ہیں کہ آپ ختم نبوت کے منکر ہو گئے. جی اور بتاؤ نا بھائی، بتاؤ نا تمہارے پاس کتنے حدیث ہے ختم نبوت پر، پھر آگے سوال کر لینا. میں آپ کو ایک حدیث دیتا ہوں، وہی حدیث کافی ہے، ہمیں زیادہ کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھ ہمارے مذہب میں تو 10 حدیث ہے، میں نے کچھ دکھا دیا آپ کو. آپ کے مذہب میں ایک حدیث ہے بس. صاحب میری پوری بات، جب تمہارے مذہب میں ایک ہی حدیث ہے تو تم ہمیں کیسے کہتے ہو کہ شیعوں کے پاس تو 10 حدیث ہے؟ ایک ہی حدیث کی بات میں نہیں کر رہا، حدیث کافی ہیں، میں سے ایک حدیث کتنے ہیں؟ وہ کتنے ہیں ختم نبوت پہ؟ دکھا کے نہیں سکتے. بہت سارے حدیث کتنے ہیں بتاؤ نا. کتنے حدیث ہیں آپ لوگوں کے پاس ختم نبوت پر؟ لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. کتنے حدیث ہیں؟ ایک ہی حدیث ہے نا، ایک ہی حدیث ہے. یہ صحیح مسلم میں سنے تو صحیح، ایک ہی حدیث ہے نا. اب آپ نبی جین کا مطلب کیا لیتے ہیں؟ وہ مطلب لغت سے آپ یہاں بیان کر دیں، خاتم کا مطلب بھی، اور نبی تو بتا دیا نا امام علیہ السلام نے جب بتا دیا کہ ختم بہ النبوۃ فلا نبی بعد، بتا دیا نا. اس کے بعد ہاں عمر صاحب آپ پھنس گئے بھائی. یہ جو ہے یہ فریز ہو گیا. ان کے بعد کیا اور عمر پر وہی آ سکتی ہے؟ عمر فریز ہو گیا بھائی، عمر فریز ہے. ٹھیک ہے نا. وہ آپ دیکھو مسلم پہ دیکھو اور بخاری میں کہ عمران ابن حسین صحابی تھا، ملائکہ اس کے پاس آتے تھے، اس پہ سلام کرتے تھے. اس نے اس پہ بہت بات ہوئی ہے. وہی آنے سے کوئی نبی نہیں بنتا، وہی آنے سے کوئی نبی نہیں بنتا. یعنی اللہ کی جانب سے الہام ہوتا ہے، وہی کے اقسام میں سے الہام ہے، یا کوئی فرشتہ سے بات کرتا ہے. دیکھیں آپ کی اپنی کتاب ہے، عمران ابن حسین ایک صحابی تھا، ملائکہ اس سے بات کرتے تھے، گفتگو کرتے، خود بخاری میں موجود ہے. ٹھیک ہے نا. میں اس موضوع پہ میں نے کیونکہ بہت بات کی ختم نبوت پر، آج اس سے زیادہ گفتگو نہیں کرتا. لیکن یہ آپ کی غلط فہمی ہے، نادانی ہے، جہالت ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہی آنے سے کوئی نبی بنتا ہے. نہیں، وہی آنے سے کوئی نبی بھی نہیں بنتا. حضرت مریم علیہ السلام سے جبرائیل نے گفتگو کیا قرآن میں، جبرائیل آیا بھی ہے، اس کو بشارت بھی دی کہ اللہ آپ کو بیٹا دے گا، اس کو نبی بنائے گا. ٹھیک ہے نا. عیسیٰ علیہ السلام کو موسیٰ سے گفتگو کیا، وہی اللہ کی جانب سے. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ موسیٰ، نہ موسیٰ نبی ہے نہ مریم نبی ہے. اس کے علاوہ آپ کا جو صحابی ہے عمران ابن حسین، اس پہ وہی آتا ہے، اس پہ ملائکہ اس سے گفتگو کرتے ہیں، اس سے وہ نبی نہیں بنتا. ٹھیک ہے نا. آپ نے عالم کو لے کر بس کافی ہے نا، آپ کو بہت ٹائم دے دیا.